अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल 5 पे खुसूसी ट्रांसमिशन 27 दिसंबर के हवाले से बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा की आज बरसी का दिन है और उसके लिए हमने खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है। और इस वक्त इस वाले सेगमेंट में इस स्लॉट के अंदर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे को एंकर मेहदी अब्बास। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेहदी, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है और आपके साथ को होस्ट करके अच्छा लग रहा है। पहले इतना अच्छा नहीं था, अब ज्यादा अच्छा हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम जो हौसले, कुर्बानी, जुर्रत का जो है एक अलामत समझी जाती थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा। और अगर हम पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इस्लामी मुमलिकत की बात करते हैं, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा वो खातून हैं जो कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। उसका एजाज़ उनको हासिल हुआ जिन्होंने आमरीत के सामने झुकने के बजाय जो है वो अवाम के हक में आवाज़ बुलंद करने को तरजीह दी। और जिस जुर्रत से, जिस बहादुरी के साथ, जो बिला खौफ व क़तर उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया और उस सियासी करियर में बड़े उतार चढ़ाव भी देखे, क़ैदबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। वो एक ऐसे सियासी लीडर की बेटी थी, भुट्टो शहीद साहब की बेटी थी। और जाहिर सी बात है कि वो जो एक सियासी बसीरत है वो भुट्टो साहब ने ही बेनज़ीर भुट्टो साहबा की थी। और उसका जो है जो हमने समर देखा वो उस सूरत में देखा कि जिस तरीके से वो लीडर बनी और अपनी पार्टी को लेकर चली और जिस तरीके से लोग उनके ऊपर जान निसार करते थे, जो उनसे लोगों की जो वालेहाना मोहब्बत थी, जो अकीदत थी, तो उसके लिए तो अल्फाज नहीं मिलते। तो आज की जो ये ट्रांसमिशन हमने की है उसका रीज़न ही ये है कि हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और एक ऐसी लीडर को हमने खोया कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और मैं समझती हूँ कि दूसरी कोई बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पैदा नहीं हो सकती। अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत नियाज़ी साहबा जो कि KMC काउंसिल चीफ वेब हैं। मुसर्रत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और आपके कीमती वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया अब्दुल रज़ाक शुजरा ने जो कि रहनुमा PMLN है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्योंकि लेडीज फर्स्ट है तो आपकी इजाजत से मैं मुसर्रत साहबा से आगाज करना चाहूंगी। तो मुसर्रत साहबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी शख्सियत जो कि बहुत ही बुर्दबार, बहुत ही निडर, बहुत ही कहना चाहिए कि बेखौफ व क़तर किस्म की वो लीडर थी। और उनका जो एक मंशूर था वो जमहूरियत पे बिलीव करती थी, क्योंकि उनका पैगाम भी यही था कि जो जमहूरियत है वो सबसे बड़ा इंतकाम है। तो आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगी मोहतरमा की शख्सियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात दरअसल ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बड़ी कदावर शख्सियत थी और उनके 27 दिसंबर की हवाले से, उनकी बरसी के हवाले से मेरे लिए एक प्रोग्राम करना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 18वीं बरसी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि शायद 18 मिनट भी नहीं हुए। मुझे ऐसा फ़ील होता है क्योंकि मैं जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान 18 अक्टूबर को तशरीफ़ लाती हैं तो उस काफ़िले में मौजूद थी। पहला जब धमाका होता है तो सब लोग इधर उधर भागते हैं और बिला खौफ जब मैं गाड़ी से उतरती हूँ तो भागती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, आगे जब जाती हूँ तो सहाफ़ी पूछते हैं क्या हुआ, तो बजाय कदम आगे जाने के पीछे को जाते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि शम्मा हमारे पीछे थी तो परवाने जो है ना, हम कैसे भाग सकते हैं। तो हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पीछे हम दीवानों की तरह थे कि हमारी बीबी को खुदा न खास्ता कुछ नहीं हो गया। उस दिन तो बच गई, लेकिन जालिम जो था उस टारगेट में बैठा हुआ था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाना है। देखिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद फरमाती हैं कि दुश्मन मुझे रास्ते से हटाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मैं समझती हूँ वो उसकी भूल थी। जिसने
मेरे शहीद बाबा जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को रास्ते से हटाया, उनका जुडिशरी मर्डर हुआ, तो सब कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने वालिद साहब के विज़न को लेकर चलते हुए अपने वालिद साहब से किए हुए वादे को निभाया कि आपने आवाम का हाथ मेरे हाथ में दिया है, तो मैं आवाम के साथ ही खड़ी रहूँगी, और शहीद होते तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर आवाम के साथ खड़ी रही। ना वो डिक्टेटरशिप में आकर डिक्टेटर से डरी, ना झुकी, वो झुकने वाली नहीं थी, तो सर उठाकर चलने वाली थी। वो अपने नाम की तरह बेनज़ीर थी, जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। मैं समझती हूँ कि वो खातून आई तो सियासत के अंदर जहाँ अजारादारी थी मर्दों की, लेकिन उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया और हर उस काम को मुमकिन जो नहीं था उसको मुमकिन कर दिखाया। लोग कहते थे कि जी मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम उम्मा के अंदर खातून वज़ीर आज़म हो ही नहीं सकती। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने स्ट्रगल की, नौजवानी के अंदर रहकर कैद, मुश्किलात और हर तरह की तकालीफ उठाई, लेकिन वो अपने कॉज से ना पीछे नहीं हटी, डटी रही। और आपने देखा कि ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा जो है ना मुस्लिम उम्मा की वज़ीर आज़म बनी। अगर वो हयात होती तो मैं समझती हूँ तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, जब तक वो हयात थी, वो वज़ीर आज़म के मनसब पर रहती। क्योंकि ऐसी शख्सियत मनसब पर इसलिए रहती है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार का नहीं सोचती, वो सोचती है मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ। वो गरीबों की साथी थी, वो मज़दूरों की साथी थी, वो हर अहले इल्म की साथी थी, वो हर उस शख्स के साथ खड़ी थी जिनके साथ कोई इंसाफ नहीं करता था, वो मज़लूम की साथी थी। तो उनको कोई कैसे भुला सकता है। मैं समझती हूँ आज की जो बरसी का दिन है उनकी, हर घर में मैं समझती हूँ मातम का समा है, और घर कोई ऐसा नहीं है जो शहीद मोहतरमा बीबी के लिए दुआ गो नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जैसे कि आपने कहा मुसर्रत साहबा के जो बीबी शहीद की जो शख्सियत थी, और ऑब्वियसली वो पहली खातून वज़ीर आज़म थी, और इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर एक खातून का जो है आकर हुक्मरानी करना, और ना सिर्फ मतलब मुल्क की बागडोर संभाली बल्कि लोगों के दिलों में भी उन्होंने हुक्मरानी की। मेहदी बिल्कुल, मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि उनकी शान के, और मुसर्रत नियाज़ी साहब की भी आपने गुफ्तगू की, और इन्होंने, अगर मैं कहूँ कि बीबी की शान के कुछ नजराने करने का हक अदा किया है तो गलत ना होगा। वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे काबिल एहतराम लोगों के शजरों से मिलता है बेनज़ीर भुट्टो का शजरा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और यही शान है बेनज़ीर भुट्टो की, अजीम मुस्लिम उम्मा की अजीम लीडर, मुस्लिम उम्मा की निडर लीडर, मुस्लिम उम्मा की बहादुर लीडर, मुस्लिम उम्मा की शुजा लीडर। और उनकी शुजात का ये आलम था कि जब ये अंदेशा जाहिर किया गया वहाँ की सिक्योरिटी नाफिज करने वालों की जानिब से कि बीबी शहीद, हमें अंदेशा है कि आपकी जान को खतरा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सिक्योरिटी बढ़ाएं मेरे लिए, उन्होंने कहा पहले आप सिक्योरिटी पर तवज्जो दें मेरे लोगों के लिए, जो लोग मुझे देखने आए हैं, जो लोग मेरा खिताब सुनने आए हैं, जो लोग अपने मेरी एक आवाज पर अपनी जान निछावर कर सकते हैं, तो मैं भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए उनको तैयार हूँ। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो अपने लोगों की परवाह है, मुझे परवाह है तो अपने जियालों की परवाह है, मुझे परवाह है तो अपने कौम के मेहमानों की परवाह है। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रज़ाक शुजरा साहब। बगैर किसी ताकीर के मैं इनको ये दावत दूंगा बीबी की शान के बारे में कुछ अल्फाज कहने के लिए, कि जैसे कि मैंने भी बताया कि बीबी ने ये नहीं कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह है, मुझे अपने जियाले की परवाह है, मुझे अपने लोगों की परवाह है जो खिताब सुनने आए हैं। बीबी की इस शुजात पे क्या फरमाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, और 27 दिसंबर के हवाले से मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि वो कितनी एक अजीम शख्सियत थी, और वो औरत थी जो हमारे इस मुल्क में पढ़ी लिखी औरत, जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल की, अपने वालिद मोहतरम की शहादत देखी, अपने भाई की शहादत देखी, और उसके बावजूद उन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी पे एतबार किया, हमेशा उसी का नाम लेती रही। वो उसी को आगे रखते हुए उन्होंने
2007 میں جب ان کا یہاں پہ ارائیول تھا، اس سے پہلے کیونکہ ہم پہلے پیپلز پارٹی میں رہے، میرے والد صاحب بہت ان کے کلوزسٹ ہوتے تھے، تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بی بی محترمہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پاکستان جاؤں یا نہیں جاؤں، تو بابا نے کہا آپ بی بی نہ جائیں۔ تو پوچھا کیوں نہ جاؤں میں، میرے وہ جو لوگ ہیں وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں میرا، ان کو کون دیکھے گا، اور میں جاؤں گی۔ تو صرف میرے بابا نہیں بلکہ جتنے لوگ ادھر جو ہوتے اس وقت تھے، کی قیادت تھی، جو ان کے ٹاپ لیڈرشپ تھی۔ کلوزسٹ لوگ تھے، ان سب نے ہوں۔ ان کو منع کیا کہ بی بی آپ نہ جائیں، بٹ بی بی آئیں یہاں پہ۔ اور آپ نے وٹنس کیا ہوگا کہ ان کا جو جذبہ تھا اس دفعہ جو 2007 کی بھی اگر میں بات کروں، اس دفعہ تو ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے۔ بالکل 2007 میں جو ان کا جذبہ تھا یہاں پاکستان میں آ کے پورے پاکستان میں، تھا جو لوگوں کا جو ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، جنہوں نے جی۔ ایئرپورٹ پہ ان کو جو ہے استقبال کے لیے گئے، جی، ایسا اور ہی ہے۔ جب اکتوبر میں آئی ہیں 18 بالکل۔ اکتوبر کو، تو تو obviously وہ جذبہ ایسا تھا کہ بی بی پورے پاکستان میں چھائی ہوئی تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے بعد جیسے میری بہن نے بتایا کہ 18 اکتوبر کو دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد بی بی جنا گئی ہیں اپنے ورکروں کو دیکھنے بالکل کے ایسا لیے۔ ہے، یہ تو جو زخمی تھے ان جی لوگوں ان کی عیادت کے لیے گئی ہیں۔ بالکل تو یہ ان کا دکھاتا ہے کہ وہ کتنی ناڈر عورت تھی، کتنی جذبے والی عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کی ہوگی، اور ہم بالکل 27 دسمبر کو ہم بھلے آج مسلم لیگ نون میں، پر بی بی کو بہت یاد کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ ہم 27 دسمبر کو کہیں نہ کہیں خیرات ضرور ان کے لیے کرتے یہ ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ بھلے مسلم لیگ نون میں ہے، لیکن اس شخص کی یہ جذبہ آپ کو اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کی جی۔ محبت آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے کہ آپ ان کے لیے لب کشائی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا بڑا پن ہے، آپ کے والد صاحب کا بڑا پن ہے، جی نہیں، انہوں نے آپ کی ایسی پرورش کی، اور بیوی کو بھی صحیح راستہ اس وقت بتایا جب بیوی نے ان سے پوچھا۔ بالکل بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی جو ہمارے مہمان تھے ان سے بھی ہم نے جب بی بی شہید کے حوالے سے گفتگو کی، تو سب نے obviously جو اسپیشلی جو جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جو لمحات گزارے اور جو چیزیں انہوں نے ان سے سیکھی، وہ ساری چیزیں انہوں نے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ مزید بھی گفتگو کریں گے ناظرین، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں 27 دسمبر کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن، جو کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں ہمارے ایک اور مہمان نے، ان کا میں آپ سے تعارف کروا دوں۔ ڈاکٹر شمیم سندر کے اڈوانی صاحب ہیں، آپ ایم پی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر سندھ فار مائنورٹیز افیئرز ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف سندھ۔ سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے آج 27 دسمبر ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی آج برسی ہے۔ دل دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کی برسی ہم منا رہے ہیں، وہ یوں کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور بی بی ہم سب کے دلوں میں تا قیامت وہ زندہ رہیں گی۔ سر آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ ایک ایسے عظیم لیڈر کی شہادت جس کو جمہوریت کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے، مظلوم محکوم عوام کی جدوجہد کے لیے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ان کے برسی کے موقع پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ صرف پاکستان نہیں، ایشیا کی نہیں، پوری دنیا کے جو گریٹ لیڈر جس کو کہتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کی تاریخ میں ان عظیم لیڈروں میں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ انہوں نے آمریت کے دور میں جس للکار کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ، جس ہم اس کو یہ بھی دوسرے الفاظ میں کہیں تو انہوں نے زندگی کا جو مشکل دور تھا وہ ان کے لیے آمریت کے
دور تھا، اس آمرت کے دور میں بھی انہوں نے عوام سے رابطہ چھینا نہیں. پھر انہوں نے ایم آر ڈی کی جو تحریکیں چلی اس میں اس دونوں تحریکوں میں 83 کی 86 کی دونوں تحریکوں میں انہوں نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اس تحریکوں میں حصہ ڈالا اور پاکستان میں جمہوریت بحال کی. آج اس جمہوریت کی وجہ سے ہم جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، آپ جو میڈیا کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، میں تو یہی کہوں گا جو ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو تاریخ ہے، پاکستان کا جو پازیٹو امیج ہے اس وقت ورلڈ میں، وہ سارا کریڈٹ محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت 58 ایئرس کی، ہم نے ابھی یوم تاسیس منایا تھا، تو پاکستان کا جس کو ہم جنم دن کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اس سے لے تک آج جو سوشل میڈیا کا ایج ہے، گلوبل ولیج ہے، اس میں بھی دیکھا جائے تو پاکستان پیپل پارٹی ڈے 1 سے لے کر آج تک دن بدن بڑھتی ہے، اس کے ہمدرد بڑھ رہے ہیں، فالوورز بڑھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک نوجوان لیڈرشپ پاکستان کا، جس ولولے کے ساتھ، جس جوش و جذبے کے ساتھ، جو شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا، اسی پالیسی کو، اسی عزم کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت سرگرم عمل ہے. بالکل. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، ادی فریاد تالپور صاحبہ، بی بی آسپا بھٹو زرداری صاحب، سی ایم سید مراد علی شاہ صاحب، یہ ٹوٹل ہماری قیادت، ہم اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا جو دیا ہوا جو منشور ہے، جو ان کا ویژن ہے، اس کو لے کر آج ہماری پوری قیادت، ہم ورکر اس کو فالو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی جو پوری ورلڈ میں جو امیج ہے، جمہوریت کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، منارٹی کے حقوق کے حوالے سے، وہ سارا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہو جاتا ہے. ٹھیک، بڑی زبردست بات کی آپ نے. اور مسرت نیازی صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کے ساتھ ہی بے نظیر بھٹو کا نام جڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہیں وہ جمہوریت کی علمبردار تھیں. آپ کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جیسے کبھی آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ جب بی بی شہید جب 2007 میں اکتوبر میں 18 اکتوبر کو جب وہ آئی تھیں، تو آپ اس وقت ان کے ساتھ تھیں، اس قافلے میں آپ تھیں. تو آپ اپنا کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے آج ہمارے ناظرین کے ساتھ کہ بی بی کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، اور آپ نے ان کو ایک، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک خاتون کا ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر موو کرنا، اور پھر ایک ایسی پوسٹ کے اوپر موو کرنا جہاں پہ آپ کو بہت سے مخالفین کا بھی سامنا ہو، ہر طریقے کی اپنی مخالفت کا سامنا کیا، اور ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھنا کہ ظاہر سی بات ہے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تو لوگوں کا مورال بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ آگے اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ان کی سیاست کو، ان کی پارٹی کو وہ آگے لے کے چلی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے ان کو کیسا پایا، اور آپ نے ان کے جتنا آپ قریب رہی، تو کوئی ایسا لمحہ جو آج آپ کو یاد آ رہا ہو کہ آپ نے ان کے ساتھ جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ بات دراصل یہ کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، دیکھیں بالکل نو ڈاؤٹ یہ تو بی بی صاحبہ کے خود الفاظ ہیں کہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ
بھٹو خاندان کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا نام مٹا سکیں گے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسٹرگل تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی دیکھیے انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو للکارا، اور میں سمجھتی ہوں بڑے بڑے ترم خان یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ جو نوجوان تھی اور نوجوانی کے اندر انہوں نے اپنے والد سے کیے گئے وعدے کو اور والد صاحب کے ویژن کو لے کے چلی، جو ویژن بھٹو صاحب نے چھوڑا اس ویژن کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور اپنی عوام کے ساتھ آخر دم تک کھڑی رہی عوام کے لیے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو تکالیف سنا انہوں نے جیل میں برداشت کی یا جیل میں انہوں نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ کس کس طرح کا سلوک ہوتا ہے، تو جب برسر اقتدار آتی ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تو وہ خواتین کے لیے ویمن بینک بناتی ہے، اس کو فاؤنڈ کرتی ہے، اس طرح سے ویمن جیل بناتی ہے، خواتین کے لیے الگ سے یونیورسٹی کا جو ہے نا قیام لاتی ہیں، خواتین کو امپاور کرنے کے لیے خواتین کے لیے بہترین جو ہے نا ریسورسز وہ نکال کر لاتی ہیں، خواتین کو بہترین طرف لے جاتی ہیں، خواتین کو چاہتی ہیں کہ ان کا مورال بلند ہو، خواتین کو ایکسپٹ کیا جائے، کیونکہ وہ جو اسٹرگل کر چکی تھی انہیں پتا تھا کہ میری بہنوں کو کیا کیا تکالیف دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو بات دراصل یہ کہ ان جیسی خاتون میں سمجھتی ہوں سیاست کے اندر روح زمین پہ نہ آ سکتی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ جس طرح سے وہ بہترین ماں تھی، بہترین بیٹی تھی، بہترین بیوی تھی، بہترین لیڈر تھی، اور میں سمجھتی ہوں بہترین رہنما بھی تھی، اس جیسا ہونا ناممکن ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب میری فرسٹ ملاقات ہوتی ہے تو میں دبئی جاتی ہوں تو نائب خان صاحبہ سے لیٹر لے کے جاتی ہوں کہ مجھے بی بی صاحبہ سے ملنا ہے، آپ بلیو کریں گے یا نہیں کریں گی، مطلب وہ لفظ جب میرے ذہن میں گونجتے ہیں، میری ایک ہی جو پہلی ملاقات کی میں بات کرتی ہوں، ٹھیک، جب میں جاتی ہوں گیٹ پہ تو پتا چلتا ہے کہ مطلب ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر اس شخص کے ہاتھ کانپ رہے ہو کہ جی اتنی بڑی لیڈر کے دروازے پہ میں موجود ہوں، مجھ سے کیا بات توقع کی جا سکتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس عظیم لیڈر نے ایک لمحہ نہیں کہا کہ یار ایک معمولی سی میری پولیٹیکل ورکر ہے، اس کو میں ملوں گی اور کس طرح سے کہوں گی۔ بی بی صاحبہ نے مجھ سے ملی اور پھر پوچھا آپ کسی ورکر کو کوئی پرابلم تو نہیں، کیونکہ وہ ہستی تھی کہ وہ ایک ایک ورکر کا نام جانتی تھی، ایک کو اپنے نام سے پکارتی تھی، اور اس جیسی لیڈر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں نے روح زمین پہ دیکھی ہے، اور ان کو فراموش کرنا میں تو کیا یہ پوری پاکستانی قوم ان کو نہیں بھول سکتی ہے، اور بلایا بھی نہیں جا سکتا انہیں۔ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، اتنے بڑے لیڈر جو ہے نا مائیں بڑی مشکل سے جنا کرتی ہیں، اور وہ ظالم ترین شخص تھا جس نے ہم سے بیوی کو چھینا۔ آج پاکستان کا یہ حالت نہ ہوتی اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ موجود ہوتی، اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میں سمجھتی ہوں آمین۔ وہ تو پھول تھی، وہ گلدستہ تھی جنہوں نے تمام قوموں کو گلدستے پاکستان پیپلز پارٹی کے گلدستے میں سمویا ہوا تھا۔ اس خوبصورت گلدستے کی جو نگہبان تھی، ان کو اگر ظالم نے ہم سب سے چھینا، پاکستانی قوم سے چھینا، اس نے ظلم کیا، اس نے سوچا کہ اب ختم ہوگا، لیکن نظریاتی لوگ ختم نہیں ہوتے، دنیا سے چلے ضرور جاتے ہیں، روحانی طور پہ ہم سے دور ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور ہمارے دماغوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو مردود ایسے عظیم لیڈروں کو مارتے ہیں وہ ہمیشہ بے ضمیر اور بے مردہ ہی رہتے ہیں، اور وہ رہیں گے مردہ۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سر صاحبہ، آپ نے ہمیں بھی جو ہے آپ دیدہ کر دیا ہے، اور وہ پھول تو کیونکہ ہم سے اجورا کر دیا، لیکن اس کی مہک، اس کی خوشبو آج تک محسوس کرتے ہیں تمام جیالے، تمام لوگ جو ان سے محبت میں سرشار ہیں۔ جالیاں تو الگ سے پوری پاکستانی قوم، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو، شاید ہی کوئی پوری دنیا میں کوئی ایسا، اس کا ایون کہ ان کا قریبی دشمن بھی نا اس دن میں سمجھتی ہوں کہ وہ رویا ہوگا، اور آج تک ان کا نام لے کر احترام سے روتے ہیں۔ دیکھیں ان کے اوپر ہر طرح کے الزامات لگے،
ہر طرح کی ان کو ہرڈلز آئے، لیکن انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ مشکلات ہوتی کیا ہے، کیونکہ ان کا مقصد کبھی بھی اقتدار نہیں تھا، ان کا مقصد کبھی بھی حکمرانی نہیں تھی. ان کی حکمرانی تھی، وہ چاہتی تھی میں حکمرانی کروں لوگوں کے دلوں پر، لوگوں اور کے کی بھی انہوں نے. امنگوں پر پورا اتروں، اور انہوں نے کی ہے، اور آج تک وہ محبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. اور مسرت صاحبہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ زہرا بی بی تو چلی گئیں، شہید ہو گئیں، اور شہید جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، تو وہ ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم تو صحافی ہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس ملک کے رہنے والے ہم بھی ہیں، تو وہ اس ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں، انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کی ہے. وہ تو چلیں گے، لیکن ان کا جو منشور تھا، جو ان کا فلسفہ حیات تھا، جو زندگی کا ان کا فلسفہ تھا، وہ آپ لوگوں کے لیے، تمام قومیت کے لیے، سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. جی بالکل، جیسا کہ سنا نے بتایا، اور وہ واحد مسلم امہ کی خاتون لیڈر تھی جنہوں نے ثابت کیا کہ خاتون بھی ایک ڈومینیٹنگ کردار ادا کر سکتی ہے، خاتون میں بھی ایک قائدانہ کردار ادا کر سکتی ہیں اگر ان کو ضرورت ہو، اور اگر اس میں جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو، اور انہوں نے یہ تاریخ رقم کی ہے ایک قائدانہ کردار ادا کر کے اور ایک ٹرو لیڈرشپ دکھا کر. تو میں یہ شجاع صاحب سے پوچھوں گا، شجاع صاحب ان کے قائدانہ کردار کے بارے میں، کہ انہوں نے مشعل راہ بنی تمام خواتین کے لیے، اور جو جیسے کہ سنا نے بھی ابھی فرمایا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں مشعل راہ کا کردار ادا کیا، یہ بتا کے کہ خاتون لیڈر بھی اگر جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو تو وہ آئینہ دکھا سکتی ہے وقت کے ظالموں کو، وقت کے جابروں کو، کہ ان کے جبر کے سامنے، ان کے ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکنے دے گا. یہ جذبہ حب الوطنی ہے کہ وہ آج ہم سے جدا ہو گئی، لیکن جذبہ حب الوطنی نے ان کے جیالوں کے اندر بھی یہ جذبہ زندہ رکھا ہوا ہے. وہ بھلے شہید ہو گئی، لیکن وہ جیالوں کے اندر، اور دیگر پارٹی کے جو رہنما ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے جذبہ حب الوطنی سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ زندہ رہا ہے جذبہ. تو یہ جو وہ خود شہید ہو گئی، وہ جدا ہو گئی، لیکن جذبہ زندہ کر گئی. اس بارے میں کچھ الفاظ. بالکل جی، ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا چلوں. بالکل بالکل. میں میرے خیال میں کچھ 6-7 سال کا تھا جب میں پہلی دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے ملا تھا، اور وہ بھی ہم دبئی میں، میرے بابا تھے وہ مجھے لے کے گئے تھے ان کے پاس. تو مجھے آج تک وہ مومنٹ یاد ہے کہ میں جب وہ اتنی پرانی بات کرتا ہوں اپنے لیے، مجھے وہ شرٹ یاد ہے، میں نے وہ فلورل شرٹ پہنی تھی، اور محترمہ نے مجھے اپنے بازو میں اٹھایا تھا، گود میں بٹھایا، اور مجھے گال پہ انہوں نے کس کی اور بولا یو سچ اے کیوٹ بوائے. یہ ان کے ورڈز مجھے آج تک یاد ہے جی. تو یہ وہ چیزیں مجھے یاد ہیں. پھر کیونکہ میرے چاچا جو ہیں وہ وہیں دبئی میں ان کا گھر ہوتا تھا، وہ محترمہ ان کے پاس آتی تھی. ایک دفعہ کا میں ان کے ماں ہونے کا آپ کو ایک وہ دکھاتا ہوں کہ وہ ماں کیسی تھی. بالکل بالکل. تو ایک دفعہ انہوں نے میرے چاچا نے وہاں دعوت کی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی افطار کی. تو وہاں پہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ بھی بہت چھوٹے تھے، بی بی بختاور تھیں وہ بھی بہت چھوٹی تھیں، اور میں کیونکہ میں بھی چھوٹا تھا اس میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں پہ جب اذان ہوئی تو افطار کا وقت ہوا تو بلاول صاحب نے کھجور اٹھا کے کھا لی. اچھا. تو بی بی صاحبہ نے ان کو غصہ کیا وہاں پہ کہ بلاول تم نے کیا وہ دعا پڑھی نہیں پڑھی، اور ان کو سنائی، اور پھر سے ان کو کہا کہ رکھو اس کو واپس اور دعا پڑھو. تربیت کو تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لیڈر تو تھیں، عظیم لیڈر تھیں، پر وہ ایک ماں بھی تھی، اور ان کی تربیت آپ آج دیکھیں. بلاول صاحب ماشاءاللہ، بلاول صاحب ہاں بالکل، آپ دیکھیں وہ کس طرح سندھ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کس طرح بلاول بھٹو صاحب نے جس طرح ابھی انڈیا والا یہ معاملہ ہوا اس میں کس طرح انہوں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. تو یہ سارے انہی کی مہک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ مہک ان کی پھول کی مہک ہے جو اسی کی. پر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال آج تک ہر پیپلز پارٹی کا کارکن، ہر پاکستان کا بیٹا بیٹی سب پوچھتے قاتل کہاں ہے، کہ قاتل کہاں ہے، قاتل آج تک گرفتار کیوں نہیں ہوا، اور یہ گرفتار کیوں نہیں ہوا. تو یہ سوال آج تک ہم سب ڈھونڈتے ہیں، سوال کر رہے ہیں لیکن جواب آج تک نہیں. جواب آج تک ہمیں جو بھی قاتل ہوگا گربان پہ تمام جیالوں کا اور بے نظیر بھٹو کا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ روز محشر. آج کی عدالت میں تو وہ بچ گیا، لیکن خدا کی عدالت میں وہ قاتل کیسے بچے گا. بالکل ایسا ہی ہے.
تو ناظرین یہاں پر اس خصوصی نشریات میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا چینل 5 نیوز کی خصوصی نشریات۔ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن 27 دسمبر کے حوالے سے بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی برسی کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں، اور جس میں میرے ساتھ مہمان جو موجود ہیں ان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھٹو صاحب کی جو سیاسی بصیرت تھی وہ کس حد تک جو ہے محترمہ نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور آج کی جو پیپلز پارٹی ہے، ظاہر ہے آپ جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو میں انہی کی پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ آج کی خواتین میں جو پیپلز پارٹی میں جو موجود ہیں، تو وہ جو بی بی کی جو سیاسی بصیرت تھی، وہ کس حد تک آپ کو نظر آتی ہے کہ آج اس کی کوئی تھوڑی بہت جھلک آپ کو اپنی پارٹی کی خواتین میں نظر آتی ہے، وہ اس مشن کو لے کر اور اس جمہوریت کے اوپر تو آپ لوگ بات کرتے ہیں، خواتین بھی آپ کی جو لیڈرز ہیں یا منسٹرز ہیں وہ کرتی ہیں بات، لیکن وہ جو بی بی کا جو ایک سیاسی بصیرت تھی، اس کا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آج کی خواتین میں موجود ہے وہ سیاسی بصیرت اتنی اسٹرانگ؟ نہیں، بالکل ہے۔ آپ دیکھیں تو ہماری لیڈر اکثر بے نظیر محترمہ بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحب، ان کو آپ دیکھیں تو جو بھی محترمہ کی وین تھی، پالیسی تھی، یا قدرتی طور پہ جو نعم البدل رب پاک سے ملتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کو بی بی آصفہ بھٹو کی صورت میں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کا کوئی خال ہم محسوس نہیں کرتے۔ دوسرے جو ہمارے خواتین ہیں، جو لیڈیز ورکر ہیں، وہ اس جوش و جذبے کے ساتھ ہی، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، 58 ایئرس کا جو سفر رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، تو اس میں ایک جنریشن، دوسری، تیسری جنریشن جو سائیکل چل رہا ہے، تو ہم انالائز کریں ایز اے پیپل پارٹی کی ورکر سے ایسے سے، ایز اے پولیٹیکل ورکر ایسے سے، تو شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی تاریخ میں، وہ سب سے زیادہ جو ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا تو میثاق جمہوریت بنی، بالکل، وہ بھی شہید رانی محترمہ کا بڑا کریڈٹ تھا۔ پاکستان کی دوسری سیاسی پارٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ، محترم نواز شریف کے ساتھ، میرے خیال میں لندن میں شاید اس بنے تھی۔ تو وہ جو ساری چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آنے والے فیوچر میں، جیسے ہماری خواہش بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، تو آئندہ آنے والے ٹائم میں پاکستان پیپل پارٹی کے ہمارے نوجوان لیڈر، ہمارے قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، ادھر جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو وہ پرائم منسٹر کے لیے امیدوار ہے۔ ہمیں یقین ہے پوری پاکستانی عوام پاکستان پیپل پارٹی پہ بھروسہ کر کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر کا چانس ملے گا۔ یہ ہمارا پورا ایک قوی امکان ہے اور ہمارا بھروسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی جو خوبصورتی ہے وہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی۔ اسی خوبصورتی کو زندہ رکھنے کے لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے لے کر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تک، میں سمجھتا ہوں آج جو ہر فیلڈ میں ایک کمپٹیشن، ایک ریس ہے، سوشل میڈیا کا ایک اسٹرانگ ٹول ہے، ان ساری چیزوں کو رکھ کر اگر انالائز کیا جائے تو پاکستان پیپل پارٹی وہ واحد پاکستان کی اس وقت بھی
जमात है जिसमें एक नजरिया, एक विजन, एक पॉलिटी वर्कर को उनकी मेरिट पे उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक। और जिस पार्टी में डिसिप्लिन हो, नजरिया हो, विजन हो, पार्टी का एक नेटवर्क मुल्की लेवल पे हो, मैं समझता हूँ कितनी भी मुश्किलात हो वो उनको हल करके अपनी मंजिल पे पहुंच सकती है। ठीक है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, जो भुट्टो साहब का जो एक मिशन था जिसको लेकर बेनज़ीर साहिबा जो है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो उस मिशन को लेकर आगे चली, लेकिन ऑब्वियसली बहुत कम उम्री में वो सियासत के मैदान में आई और उन्होंने बहुत ही कम उम्री में जो है वो कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। और जैसा कि अभी आपने भी तस्करा किया था कि जब वो जेल में थी तो उन्होंने जो देखा कि जो ख़वातीन के साथ जो मुश्किलात पेश आती हैं, जो दरपेश होती हैं, तो उसका उन्होंने इदराक किया और उसके इजाले के लिए उन्होंने उसके लिए बहुत सारे काम भी किए। लेकिन आज ज़ाहिर है उनके दो भाई भी थे, मुर्तज़ा भुट्टो, शहनवाज भुट्टो उनकी हमशीरा भी थी, लेकिन उन तमाम बहन भाइयों में बेनज़ीर जो भुट्टो साहिबा थी उनके ऊपर काफ़ी एतमाद था भुट्टो साहब को। तो उनको क्या ये समझ आ गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि मेरे किस बच्चे में क्या सलाहियतें हैं और वो किस चीज़ को आगे लेकर एज अ प्रोफेशन लेके चल सकता है। तो आपकी नज़र में भुट्टो साहब को ये यकीन था कि उनकी जो सियासी बसीरत है उसको जिस अच्छे तरीके से, जिस डिसिप्लिन के साथ और जिस यानी उसका जो एक कहना चाहिए जो हक है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ही अदा कर सकती थी। देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि वालिदैन अपनी औलाद को बहुत अच्छे से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, शहीद बाबा ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की परवरिश इसी तरह से की थी कि उनको ये महसूस ही नहीं करवाया कि वो बेटी है या बेटा है। उनको बिल्कुल साथ लेके चले और बराबरी की सतह पे लेके चले और उन्हें यकीन था कि मेरी बेटी मेरे मिशन को आगे लेके जा सकती हैं और बड़े एहसन तरीके से लेके जा सकते हैं। तरीके से जब मैंने आपको बताया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सालगिरह थी तो वो अपने वाले साहब से मिलने जेल जाती हैं, तो थोड़ा सा हाथ उंगलियां इस तरह से करके वो उनसे हाथ में लाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता लेकिन मैं आवाम का हाथ तुम्हारे हाथ में दिए जा रहा हूँ। तो देखें कि उन्होंने अपने वालिद से किए हुए वादे को 2007 तक निभाया, मतलब अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने निभाया। लेकिन लोगों ने, मरने वाले ने, जिस बदबख्त ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर का जिस्म तो गोलियों से छलनी किया लेकिन अवाम का जिस्म मोहब्बत से छलनी ना कर सके, उनसे वो इश्क ना ले सके, मोहब्बत ना ले सके, वो रूह का रिश्ता, वो मोहब्बत का रिश्ता, वो जुनून का रिश्ता शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके। देखिए, वो अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी, अपने वालिद के मिशन को उन्होंने जारी किया, अपने वालिद के छोड़े हुए मिशन को उन्होंने मुकम्मल किया। और अब इसी तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो रह गए काम थे तो वो पाया तकमील तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अकलौता बेटा जो है ना वो पहुंचा रहा है। किसी ने ये सोचा कि लोग कहते हैं कि जी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वालिद शहीद हो गए, 2 भाई शहीद हो गए, इसी तरह से खुद वो शहीद हुई तो बेटा मैदान में क्यों आएगा? बेटा मैदान में इस मोहब्बत में आया कि जो काम मेरी वालदा ने, जो मिशन, जो विजन उनका अधूरा था वो उनका तकमील तक पहुंचाएगा। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का वजीर आजम जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लख्ते जिगर बना तो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर वो पूरा उतरेगा। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे दुश्मन के दांत उन्होंने खट्टे किए और उन्हें किसी भी मुहाज पर उन्हें खाली नहीं छोड़ा, बल्कि बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया तो अवाम के साथ खड़े। देखें, लोग कई ऐसे लीडर भी हैं जिन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना के दूंगा, लेकिन 21 लाख घर बनाने का वादा किया उन्होंने, रोटी कपड़ा मकान पर मौजूद है, 21 लाख घर बनाने का वादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाया तकमील के करीब हैं। इसी तरह से उन खवातीन को जिनके पास जमीन नहीं थी
انہیں زمین مہیا کی گئی, جن خواتین کے پاس اپنے گھر نہیں تھے, ایون کہ اچھا مسر صاحب قطع کرامی کی معذرت, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, کیونکہ مجھے ایسا ریکال ہو رہا ہے کہ آپ اتنی ساری چیزیں اوبیسلی آپ گنوا رہی ہیں, تو اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ وہ خواتین جو کہ دستکاری کرتی تھی اور ان کو اندر ہنر تھا, تو ان کو بھی انہوں نے سب سے پہلے, میں اسی پر جا رہی تھی. جی, اور نہ صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی ہیں تو دیکھیں ہاری کارڈ کا اجرا ہوا ہے, ٹھیک, اسی طرح سے یوتھ پروگرام ہوئے اور وومن ڈیولپمنٹ کے کئی پروگرامز ہوئے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر کارڈ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں خواتین مستفید ہو رہی ہیں. اور اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کیا کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہمارے ایم پی ایز, ہمارے ایم این ایز جو ہے نا اپنے علاقوں میں یا اپنے حلقوں میں وہ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے تھے, بلکہ اپوزیشن کے جو پولیٹیشینز تھے یا سینیٹرز تھے, ایم پی ایم این ایز تھے, ان کو بھی اسی طرح سے دیے گئے تاکہ وہ عوام کو دے سکیں, تاکہ مساوی طور پر ان چیزوں کا اجرا ہو سکے. ٹھیک. اچھا عبدالرزاق صاحب, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اپنے والد کی سیاست میں کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ حقیقی وارث تھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو سب سے بڑا جو سیاسی سبق تھا جو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی سکھایا, تو آپ کی نظر میں وہ کیا ایسا سبق تھا جو انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو یا اپنی قوم کو انہوں نے دیا؟ ان کا جو سب سے بڑا سبق تھا وہ 2 لفظ کا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ایگزیکٹلی. آج تک آپ جس کو دیکھیں گے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی بات ہوگی یا کچھ ہوگی تو یہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج انہوں نے ہی پیدا کیا. یہ سب سے پہلی جملہ یہی ہوتا ہے, اور یہ چاہے میں کسی بھی پارٹی میں رہوں, میرے اندر بھی یہ رہے گا, ہر ایک پاکستانی کے اندر رہے گا. اور یہ سبق جو ہے وہ وہی آج پاکستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے, ڈیموکریسی پہ چل رہا ہے, وہ انہی کا ویژن تھا. آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہیں ان کی ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل لائف پہ یا پولیٹیکل ڈیسیجنز پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بٹ ان کی کریج پہ کبھی بھی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. انہوں نے وہ کریج دکھائی لوگوں کو, کریج تھی, اسٹرگل تھی. اور دیکھیں وہ جیسے کہ ہم سب بات کر رہے ہیں, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو ہیئر, بٹ یہ کہ جو ان کا ایک ویژن اور جو ان کے اندر کہنا چاہیے اتنی ینگ ایج کے اندر ان کے اندر جو جنون تھا, بالکل ایسے ہی وہ جنون جو ہے وہ آج ہمیں نظر نہیں آتا. معذرت کے ساتھ وہ جنون نا آج ہمیں نظر نہیں آتا. بالکل ایسا ہی. میں تو اسپیشلی یہ کہتا ہوں کہ آفٹر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو وہ پالیٹکس میں آئیں, اس کے بعد ہی ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں وہ پالیٹکس میں آئیں, اس کے بعد کھل کے سامنے آئیں. تو وومن امپاورمنٹ میں انہوں نے بہت بڑا سبق دیا ہمارے ملک کو. تو یہ وہ کریجیس عورت تھیں جو آج شہید ہو کے ہمیشہ زندہ رہیں گی, اور ان کے سبق جو تھے وہ ہمارے دلوں میں, ہمارے اندر بھی ہیں, ہمارے بچوں کے اندر بھی ہوں گے, اور ہر پاکستانی کے اندر ان کی کریج, ان کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ان کی آپ گننے میں بیٹھ جائیں تو پورا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا, بٹ وہ سارے سبق ہمیں یاد ہیں اور ہمیشہ رہیں گے یاد. ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی پالیٹیشنس ہیں, بالخصوص اگر ہم ان کی بات کریں, جتنے بھی سیاستدان ہیں, تو میں سمجھتی ہوں ان کے لیے مشعل راہ ہیں. وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ پاکستان اگر ابھی آ رہی تھیں 2007 میں تو ان کو پتا تھا کہ ان کو خطرہ ہے, بٹ انہوں نے سیاست کو چوز نہیں کیا, انہوں نے اپنے عوام کو چوز کیا. اسی وجہ سے وہ واپس آئیں. بالکل. اور یہی دکھاتا ہے کہ ایک لیڈر کس طرح اپنی عوام کو, چاہے اس کو خطرہ ہو یا نہ ہو, عوام کے اندر مل جل کے وہ رہتی تھی ہمیشہ. بالکل. اور جو سانحہ کارساز ہوا تھا 18 اکتوبر کو, تو اس میں جو لوگ شہید ہوئے اور اس میں جو لوگ زخمی ہوئے تھے, تو حالانکہ ان کو اتنا بڑی جو ہے تھریٹ تھی, لائف تھریٹ تھی, اس کے باوجود انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان شہداء کی فیملی سے جا کے عیادت بھی کی, نہ صرف بلکہ ان زخمیوں کی بھی عیادت کی, اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. چونکہ اب ہمارے اس ٹرانسمیشن کا اس سلاٹ کا جو ہے وقت اختتام کی جانب جا رہا ہے, تو میں چاہوں گی کہ ایک شارٹ میسیجز آپ لوگ کے آج کے دن کی مناظر سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی جو ینگ یوتھ ہے ہماری, کیونکہ بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ نوجوان نسل کو جو ہے وہ آواز دی تھی,
ٹھیک ہے کہ وہ سیاست میں آئیں, اور لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیونکہ پیچھے جو میرے مہمان تھے ان سے بھی میں نے سوال یہی کیا تھا کہ آج کی جو یوتھ ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے, وہ بڑے اس میں ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, بڑا پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آن گراؤنڈ ہم دیکھیں تو اس میں سیاست سے تھوڑا سا بدزن ہمیں ینگ یوتھ نظر آتی ہے. اس کا کیا ریزن ہے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت بھی یہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو اگر آئیڈل پرسنالٹی ہے یا آئیڈل تھیوری ہے تو وہ تو میں سمجھتا ہوں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت میں ایک بہترین مثال ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ان کی جو لوال خدمات ہیں, تو وہ ایک نوجوان, میں اس وقت اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو پارلیمنٹ ہمارے ہیں اس میں ایک بڑا ایسا خواتین کا بھی ہے. ٹرو. تو یہ اس بات کی نشاندہی علامت ہے تو پاکستان میں جو یوتھ ہیں, اسپیشلی میں خواتین کے حوالے سے کہوں گا, اس میں ایک زیادہ انٹرسٹ ہے تو اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ہم بھی پولیٹکس میں انٹرسٹ رکھیں. اور گراس روٹ سے جس پارٹی کی اس میں اپنی جڑیں ہیں اس سے ہی وہ نرسری جو پھر کے جی پرائمری, یہ جو سارا ایک ایڈوکیشن کا جو ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں وہ بھی پولیٹکس میں ہوتے ہیں. تو آنے والے پاکستان کا جو فیوچر ہے اس میں ہمارے جتنی بھی یوتھ ہے, چاہے وہ گرلس ہو یا بوائز ہو, ان کا ایک کی رول ہوگا, اسپیشلی سوشل میڈیا کے ریفرنس کے حوالے سے. اور اس میں جمہوری طور پہ سیکولر جماعت کے حساب سے, روشن خیال جماعت کے حساب سے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ جس نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کی سروان ہے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. ٹھیک. مسرت صاحبہ, آئین کی بالادستی کی بات ہو یا جمہوریت کی بات ہو تو obviously بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا نام جو ہے وہ ذہنوں میں سب سے پہلے ابھرتا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی ہماری قوم کے لیے, ہمارے سننے والوں کے لیے آج کے دن کی مناسبت سے؟ میں سمجھتی ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے والد صاحب کے مشن کو اور ویژن کو مکمل کیا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نوجوان بچی ہے, یہ اس کا کام نہیں ہے, لیکن جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوتی ہے تو سب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی یہی الفاظ کہے, لیکن آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ بالکل میچور ہو کر اپنی والدہ کے مشن کو لے کے چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا وزیر اعظم جب بنے گا تو اپنی ماں اور اپنے نانا کے ادھورے مشن کو پورا کرے گا. اور وہ دن دور نہیں. ابھی آپ نے کہا کہ نوجوان شاید سیاست سے دور ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت دیکھ لیں, آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھ لیں, آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو دیکھ لیں, وہ بالکل صف اول کی طرح موجود ہیں, اور جتنی نوجوان نسل ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ موجود ہے. عبدالرزاق صاحب, لاسٹ کامنٹ, آپ کا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آج کا دن 27 دسمبر کا دن ہے, اور جیسے ہم اپنے گھر میں بی بی صاحبہ کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے خیرات کرتے ہیں, پورے پاکستان قوم کو چاہیے کہ وہ ہماری وزیر اعظم بھی رہی ہیں, ہماری لیڈر بھی رہی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان کے لیے اس دن دعا کریں, تھوڑا ٹائم نکالیں, ان کے لیے خیرات کریں. اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالرزاق شجاع صاحب آپ کا, اور مسرت نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈاکٹر شام سندر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, اب مجھے دیجیے اجازت, جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا نام ہے, تو جمہوریت ہے تو پاکستان بھی پھلے گا. اور جیسے کہ بی بی شہید کا یہ ایک بڑا ہمیشہ سے ان کی ایک بات جو سب کے ذہنوں میں یہ گونجتی رہی ہے جمہوریت کے حوالے سے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, تو اپنی سیاسی بصیرت سے اور جمہوریت سے اپنے دشمنوں کو جواب دیجیے. اپنا رکھیے گا بہت خیال, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.